बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात शान सिफ़ात के हवाले से बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू जो है वो चल रही है। हमारे मेहमान उलमाए किराम स्कॉलर्स हज़रात अपने अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे हैं। तो अब मैं मुफ्ती मोहम्मद इमरान नईमी क़ादरी साहिब आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगा। सवाल ये है कि और इस सवाल के अंदर एक ऐसी गलती है जिसमें अक्सर हम लोग मुब्तला पाए जाते हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं, इख्तलाफात होते हैं, कुछ मामलात कशीदगी की सूरत हाल इख्तियार कर जाते हैं। हम सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, ये जुमला अपनी ज़बान पर ले आते हैं। वो जुमला ये है कि हम कहते हैं कि अच्छा अपनी ज़बान में पंजाबी में कह लें या उर्दू में कह लें कि बंदा कहता है कि मैं तुझे हशर में मिलूँगा, अल्लाह की अदालत में लेके जाऊँगा। हम अल्लाह के अदल को पुकारते हैं, हालांकि अल्लाह के अदल को पुकारना ये बहुत बड़ी बात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जिससे का मुनाकशा कर लिया, जिससे पूछ लिया, वो ये ना समझे वो जवाब दे देगा, वो जवाब नहीं दे सकता। जो भी बख्शा जाएगा वो महज अल्लाह के फ़ज़ल से बख्शा जाएगा। हमें अल्लाह के फ़ज़ल का सवाल करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि अल्लाह का फ़ज़ल ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लाह का फ़ज़ल जो है पुकारना चाहिए उसे। इसीलिए फ़ुक़हा ये फरमाते हैं कि जब इंसान किसी मुसीबत में आ जाए, कोई हादसा हो जाए, नागहानी सूरत हाल हो जाए, हत्ता कि अगर आसमान से बिजली कड़के, बिजली चमक रही है, तो इस तरह की सूरत हाल में अगर अल्लाह को पुकारना है तो उसकी सिफ़ात जमालिया को पुकारा जाएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा जाए, रहमान और रहीम कहकर पुकारा जाए, हन्नान और मन्नान कहकर पुकारा जाए। इस तरह के मामलात में अल्लाहु अकबर भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अल्लाहु अकबर ये उसकी किब्रियाई, उसके बड़े होना, और ये इशारा इस बात का है कि अल्लाह बहुत बड़ा है। तो उलमा फरमाते हैं बिजली कड़क रही है तो आप अल्लाहु अकबर नहीं कहेंगे, बल्कि आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अस्तग़फ़िरुल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या है? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब बादल आ जाते, आसमान पे बिजली कड़कती, तो हुजूर बेचैन हो जाते, कभी दाएं कभी बाएं, अल्लाह की रहमत को पुकारना, इस्तिग़फ़ार करना। जब तक बारिश नहीं बरसती थी ना, आपको इत्मीनान नहीं था होता, और आप कहते थे पुरानी बहुत सी कौमों पर अल्लाह का जब अज़ाब आया तो पहले बादल ही आए। तो अल्लाह से डरना चाहिए, उसका खौफ पेश नज़र हो। एक हदीस का मफ़हूम अर्ज़ करके नईमी साहिब की जानिब बढ़ूँगा। हदीस कुदसी है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो तुम जब किसी के मकरूज़ हो जाओ ना, उससे दूर भाग जाते हो, और याद रखो तुम सब मेरे मकरूज़ हो कसरत गुनाहों की वजह से। तुम्हारे गुनाह बड़े कसीर हैं, लेकिन मुझसे दूर नहीं भागना बल्कि मेरी तरफ भागना है। अल्लाह फरमाता है फ़फ़िर्रू इलल्लाह। तो मैं नईमी साहिब की जानिब बढ़ूँगा कि आप इस हवाले पे, इस मसले पे रोशनी डालें कि अल्लाह के अदल को नहीं पुकारना चाहिए, उसके फ़ज़ल को पुकारना चाहिए। जी, मैं इस तरफ इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि आपने फरमाया कि जब कोई बंदा किसी का मकरूज़ हो जाता है या किसी से तकलीफ़ पहुँचती है तो वो कहता है मैं कल क़यामत के दिन तुझे मिलूँगा। हालांकि ये जुमला बोलना इंतहाई ख़तरनाक है और अल्लाह ताला के अदल को दावत देना है। अल्लाह ताला के अदल को दावत नहीं देनी, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला के फ़ज़ल को दावत देनी है। मैं एक वाक़या सुना के हदीस मुबारका से अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स था कि जिसने 500 साल लगातार एक लम्हा भी उसमें गफलत में नहीं गुजारा। 500 साल उसने दिन रात एक एक लम्हा अल्लाह की इबादत की, और कल क़यामत के दिन जब रब की बारगाह में वो पेश होगा तो रब ताला जल्ला शानु फ़रिश्तों से फ़रमाएगा, जब निज़ाम अदल कायम होगा, मीज़ान कायम होगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल का वहाँ पे इजहार भी हो रहा होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाएगा कि फ़रिश्तों इस बंदे को मेरे फ़ज़ल से जन्नत में दाखिल कर दो। तो वो बंदा अर्ज़ करेगा कि मौला नहीं, मैंने 500 साल तेरी इबादत की है, एक लम्हा भी गफलत में नहीं गुजारा, हर लम्हा मैंने तेरी इबादत में, तेरी बंदगी में, तेरी इताअत में, तेरी फर्मा बरदारी में गुजारा है। तो मौला तो आज मुझे उन नेकियों के बदले में जन्नत अता फरमाना, तो आज मुझे अपने फ़ज़ल से जन्नत अता फरमा रहा है। तो रब ताला फिर फरमाएगा कि फ़रिश्तों मेरे फ़ज़ल से इसे जन्नत में दाखिल कर दो। वो बंदा फिर वही अर्ज़ करेगा, रब फिर वही फरमाएगा, 3 मरतबा रब ताला यही फरमाएगा, लेकिन वो बंदा बार बार यही कहेगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर रब ताला जल्ला शान फरमाएगा कि मीज़ान कायम किया जाए।
میزان قائم کیا جائے گا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ ایک پلڑے کے اندر اس بندے کی 500 سال کی نیکیوں کو رکھ دو، دوسرے پلڑے کے اندر رب تعالیٰ جل شانہ فرمائے گا کہ میں نے جو اس کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں سے ایک آنکھ جو اس میں نے نعمت عطا کی ہے اس کو رکھ دیا جائے گا۔ تو جب اس کو رکھا جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی ایک نعمت جو ہے وہ اس کے 500 سال کی نیکیوں پر بھاری ہو جائے گی۔ رب فرمائے گا تو نے تو میری ایک نعمت کا، جو میں نے تجھے 2 آنکھیں عطا کی ہیں، لیکن تو ایک نعمت جو میری آنکھ ہے اس کا بھی بدلہ نہیں چکا سکا۔ اس کے علاوہ میری کتنی نعمتیں ہیں، میں نے تجھے زبان عطا کی ہے، مجھے تو ہاتھ عطا کیے ہیں، پاؤں عطا کیے ہیں، میں نے دماغ عطا کیا ہے، جسم کا وجود عطا فرمایا ہے، پھر صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے، اور عبادت کے لیے تجھے وقت عطا فرمایا، یہ سب کچھ اتنی عمر تجھے عطا فرمائی، تو نے تو میری ایک نعمت کا بدلہ نہیں چکایا۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ فرشتوں اس کو اٹھاؤ جہنم کے اندر پھینک دو، یہ تو میری نعمتوں کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ پھر وہ بندہ رب عرض کرے گا کہ مولا نہیں، مجھے میری نیکیوں کی وجہ سے نہیں، اپنے عدل سے نہیں، بلکہ اپنے فضل سے جنت عطا فرما دے۔ تو رب تعالیٰ جل شانہ فرمائے گا فرشتوں اس کو میرے فضل میں جنت عطا فرما دے۔ دیکھیں کہ فضل کی وجہ سے ہی، تو یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں رب کی بارگاہ میں۔ اب دیکھیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو کسی کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، تو کل قیامت کے دن رب تعالیٰ جل شانہ اسے معاف فرما دے گا۔ تو ہمارے صوفیاء، ہمارے بزرگ ائمہ محدثین و فقہاء کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ جیسے کہ مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہم اگر کسی کے مقروض ہو جاتے ہیں تو اسے بھاگتے ہیں، تو اسے بھاگنا نہیں بلکہ اللہ کے فضل کی طرف آنا ہے۔ اب دیکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک رستے میں جا رہے تھے، تو ایک شخص کے گھر کے پاس سے گزرے تو پاؤں کو کیچڑ لگا اور ایک دیوار کو لگ گیا۔ آپ اس دیوار کے پاس کھڑے ہو کے سوچ رہے ہیں کہ یہ اب میں کیا کروں، اگر تو اس کیچڑ کو اتارتا ہوں تو اس کی دیوار پھر بھی گندی رہے گی، کیچڑ یہاں پہ لگا رہے گا پھر بھی دیوار گندی ہے، اگر کیچڑ اتارتا ہوں تو ساتھ مٹی بھی اس کی اتر جائے گی۔ تو وہ گھر تھا اس بندے کا کہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقروض تھا۔ اتنے میں وہ شخص بھی باہر آ گیا، وہ یہودی تھا۔ جب اس نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وہ گھبرا گیا کہ یہ تو قرض لینے آئے ہوں گے، تو اتنا وقت میں نے اوپر گزار دیا۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بندے تو گھبرا نہیں، بلکہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ تیری دیوار کے ساتھ میرے پاؤں کے ساتھ لگنے والا کیچڑ لگ گیا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو اس خوف میں تھا کہ وہ اپنا قرض لینے آئے ہوں گے، تو میرے پاس تو ہے نہیں، میں کیا کروں گا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر تو یہ سوچ رہا ہے تو جب میں نے اپنا قرض ہی معاف کر دیا۔ تو آپ کا یہ کہنا تھا کہ وہ شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ جب انسان اللہ کے فضل کی طرف آتا ہے، کسی کے عیب کو چھپاتا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ میں کل رب کی بارگاہ، امام اعظم تو یہ کہہ سکتے تھے کہ میں کل قیامت کے دن تجھ سے لے لوں گا، تو قرضہ میرا نہیں دے رہا، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسے معاف کیا تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے اللہ کا فضل۔ تو اللہ کے فضل کی طرف آنا چاہیے۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عفو و درگزر والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت ستار العیوب بھی ہے، غفار الذنوب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں پہ پردہ بھی ڈالتا ہے، گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے بندوں پر۔ ورنہ رب تعالیٰ جل شانہ اگر چاہے تو لوگوں پر عیاں کر دے، لیکن اللہ رب العزت لوگوں پر عیاں نہیں کرتا۔ تو اس لیے کسی کے گناہ کو کسی پر عیاں نہیں کرنا چاہیے، نہ یہ کہنا چاہیے کہ میں کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا، یہاں یہ معاف کر دے گا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بے شک جی، اللہ رب العزت بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ کسی کو نہیں بتاتا کہ یہ نافرمان بندہ ہے، ورنہ وہ دور بھی گزرا ہے جب گھر کی دیوار پہ جرم لکھ دیا جاتا تھا، سر کے ماتھے پر جرم لکھ دیا جاتا تھا، وہ دور بھی دیکھے ہیں۔ لیکن اللہ اس امت پر فقط اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے فضل فرماتا ہے کہ اللہ نے عیبوں پہ پردے ڈالے ہیں۔ وہ بڑا خوبصورت کسی نے کہا نا کہ میں نے گناہ اس طرح کیا جس طرح کسی نے دیکھا ہی نہیں، اور میرے مالک نے ایسے بخش دیا جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے، ورنہ آج اگر میں کسی کی برائی دیکھ لوں تو میں جوش میں آ جاتا ہوں، نہیں جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں کیسے بھلا دوں؟ اللہ کے علم سے تو کوئی چیز مخفی نہیں، وہ تو میرے ظاہر کو بھی جانتا ہے، میرے باطن کو بھی جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے مہلت دی ہے
وہ معاف فرماتا ہے، وہ درگزر کرتا ہے، اور وہ بندے کو یہ نہیں کہتا، آر نہیں دلاتا، شرمندگی نہیں دلاتا، وہ بندے کو بخشتا ہے، بندے پر مہربان ہے۔ اور مختصراً یہی کہوں گا کہ اگر اللہ سے فضل چاہیے تو ہمیں فضل والا بننا ہوگا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ ناظرین، اب دوبارہ بڑھتے ہیں پیر محمد عاصم مصطفیٰ سہروردی صاحب کی جانب، اور گزارش کرتا ہوں، یہ گفتگو فرما رہے تھے کہ اللہ کے فیصلوں میں بڑی حکمت ہوتی ہے، اور وہ فیصلے بڑے شاندار ہوتے ہیں، اگرچہ اس کا احساس بعد میں ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔ یہی حکمتیں ساری، اس میں جلالت اللہ جو ہے وہ تمام حکمتوں کے اندر جامع ہیں۔ تمام حکمتیں اگر انسان غور کرے، فکر کرے، اسے مل جاتی ہیں۔ اور دیکھیں نا کیسا شاندار نام اللہ رب العزت کا ذاتی نام اللہ کیسا شاندار ہے کہ اگر حروف کم بھی کرتے جائیں گے تو معنی میں فرق نہیں پڑے گا، معنی وہی، اور معنی سارے کا سارا مفہومی۔ اگر الف کو حذف کر دیں للہ بنتا ہے، پھر لام حذف کر دیں لہو بنتا ہے، پھر لام حذف کر دیں ہو بنتا ہے، اور یہ تمام کے تمام حروف جو ہیں وہ اللہ کی ذات پہ ہی دلالت کر رہے ہیں۔ میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں پیر صاحب سے، آپ کا گفتگو کا سلسلہ جہاں رکا تھا وہیں سے اس کو کنٹینیو کیجیے۔ جی بہت شکریہ جی۔ ایک تو میں علماء سے معافی چاہ کے ایک صوفی ہونے کی حیثیت سے، ظاہر ہے اتنی نسلوں سے پیر ہونے کی اور عالم گھرانے سے تعلق ہونے کی حیثیت سے ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گا، علماء میری بات کو نہ پکڑیں۔ میں صرف عوام الناس کے حوالے سے، اصلاح کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات کی بارگاہ میں لوگ آئے، انہوں نے آ کے ایک جہالت بھرا سوال کیا کہ اللہ کی ذات لوگوں پہ ظلم کرتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ رب العالمین کی ذات کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتی ہے، لوگوں کے اوپر جو ہے وہ لوگوں سے توقع کر بیٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جب ان کی توقع لوگوں سے ٹوٹتی ہے تو گلہ اللہ پہ کرتے ہیں۔ یہ میں تمام دوستوں سے، سامعین سے گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہو سکتا ہے اس میں شرع کے اعتبار سے میری بہت ساری غلطیاں ہوں، اس میں مجھے معاف کر دیا جائے، مگر صرف یہ ہے کہ جب آپ توقع لوگوں سے لگاتے ہیں تو گلہ اللہ پہ نہ کریں۔ بس یہ میری گزارش ہے علماء سے، 10 بستہ ہاتھ باندھ کے پھر صرف اتنی ایک صوفی ہونے کی حیثیت سے۔ اب بڑھتے ہیں جی اگلی جانب کے، جو لفظ اللہ جس پہ گفتگو کا موقع اس خادم کو ملا، وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی لفظ اللہ ہے، یہ ہمارا معبود ہے، خدا ہے۔ اب اس کی مختصر سی جو ہم تشریح کریں گے، اس کی جو ہماری عقلوں سمجھوں میں اور جو موجودات کا علم ہمارے پاس کتابی شکل میں آیا ہے، کیونکہ مولا کائنات اگر فرمائیں کہ میں اگر تفسیر کرنے بیٹھتا باقی تو 70 اونٹوں پہ لادی جاتی، تو ہم تو کسی چیز کی نہیں ہیں۔ ہمارے پاس تو جو کتابی علم آیا، ہم تو ذات الہ کے بارے میں اتنا ہی، یہ چند کلمات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات کی وہ ذات ہے جو جامع الصفات ہے، یعنی وہ حقیقتاً وہ ذات ہے جو واقعتاً موجود ہے۔ کوئی اس کو مانے نہ مانے، کوئی ایتھسٹ ہے، کوئی اللہ کو ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا، کوئی بت پرستی کرنے والا ہے، کوئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتا، کسی مذہب سے اس کا تعلق ہے، کسی سے بھی ہے، پھر بھی وہ اللہ کو مانے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ اللہ کو کسی نہ کسی شکل کے، کسی نہ کسی صورت میں اس کو ماننا پڑتا ہی ہے۔ وہ ہر صفت میں، ہر کمال کے ساتھ جو ہے نا، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، موجود ہے۔
عالم ہستی میں اس کے وجود کا انکار کسی بھی صورت میں ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا کہ عالم کائنات میں سوائے اس کے کسی اور کا وجود اصلی اور حقیقی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک یہ ممکنات میں سے ہی نہیں ہے، یعنی کسی اور کا وجود یہ کبھی بھی کسی بھی جگہ سے کسی علم نے بھی، جو سچائی کا علم ہے نا، اس کو آپ سائنس لے لیں، اس کو آپ میتھمیٹکس لے لیں، اس کو آپ فزکس لے لیں، اس کو کوئی بھی علم لے لیں، وہ کسی نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کبھی جو ہے نا وہ ذات ہے ہی نہیں۔ یہ آپ کسی بھی ذی شعور بندے سے اس کے بغیر ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم تو بطور عالم تو ہم بات کرتے ہی کرتے ہیں، مگر تھرڈ سورس کو بھی اگر ہم کسی بھی طریقے سے کریں تو ذات الہ جو ہے وہ موجود ہی موجود ہے۔ تو عالم کائنات کے اندر جو ہے نا جی، یہ اس ذات کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اس میں کیونکہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کو کوڈ نہیں کروں گا ابھی، کیونکہ فرمایا اس وجہ سے جا رہا تھا کہ تاکہ اس کو آسان کیا جائے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے علاوہ کیا یہ بت جو ہیں یہ ساجی ہیں، انہوں نے یہ دنیا بنائی ہے، یہ شریک ہے میرے، جہاں سے شرک نکلا ہے۔ اور اب میں علامہ صاحب سے بارے میں کہ یہ جو شرک کی بات ہے، شرک کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ شرک میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ کی گفتگو، چلے میں اس کو اسی کو کمپائل کرتا ہوں جی، اسی پہ رہتا ہوں جی، صرف چند سیکنڈ پہ، کیونکہ جی میں اسی سیکنڈ پہ، وقت جو ہے اچھا جی چلیں منٹ میں آ جی گیا، جی پلیز میں اسی پہ جی پلیز اسی پہ۔ اچھا جی، اب جو لفظ اللہ جو ہے، اب دیکھیں جو یہ لفظ اللہ ہے، انہوں نے ویسے تو تشریح فرما دی ہے، کیونکہ میں نے پہلے آ کے ان سے عرض کیا تھا، تو اس کے اندر سے اگر آپ الف بھی ہٹا دیں گے تو ریمیننگ ورڈز جو باقی رہے گا اس کا بھی اگر آپ ترجمہ کریں گے تو پھر بھی وہی ذات الہ رہے گی، اس کے آگے سے بھی آپ ہٹا دیں گے پھر بھی وہی ذات الہ ہی رہے گی، اگر اکیلا ہو بھی لگ کر دیں گے، آخری حرف بھی کر دیں گے جیسے انہوں نے فرمایا، کیونکہ وقت کی قلت ہے، وہ بھی وہ بیان کر گئے ہیں، میں اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا۔ تو ساری کی ساری بات یہ ہے کہ آپ اس لفظ کے اندر جتنے بھی حرف ہیں ان سب کو بھی جدا کر لیں تو تب بھی ایک واحد ذات کا ہی تذکرہ ہوتا ہے، آپ چاہے آخر سے شروع کر دیں یا اول سے شروع کر دیں، آپ کو یہی سب بے شک جی، بے شک اس کائنات کے اندر جو ازلی ہے، ابدی ہے، حقیقی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں اور کل جگ اس کا محتاج ہے۔ ناظرین، آج کے اس ٹاپک پہ آپ نے خوبصورت گفتگو ملاحظہ فرمائی، میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل جو ہے نئے مہمانوں کے ساتھ نئے ٹاپک پر گفتگو کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہباں۔